A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. This is Aftab Ahmed with Flashpoint, the program that looks at current issues, events and dilemmas which affect the Muslim community in the UK and Europe. One thing that has been noted and come to the attention of the general public about the Muslim community, even the Asian community, but predominantly by the Muslim community, is this, that we are not involved in the day-to-day life in the UK. In other words, when it comes to public involvement from our community, we are left standing or we're not present. Considering that the Muslim community in the UK is the second largest community, then I, for one, would like to know, why is it that our community is not coming forward? In the historically, you can say that our parents had the, I can't use the word excuse, but at least had a reason for not entering into public life because of lack of English, lack of knowledge of their surroundings, in that their culture was so different from the culture in this country. But when you get to the fifth generation, which is what's at present here now, and we've got professionals in all walks of life, then I don't understand why, when it comes to public events, duties, involvement, or to even show that you're part of the community, we are not there. The biggest example I can give you is at present. We've got cuts taking place all across the country due to the government imposition on all councils. I'll relate to Manchester because Manchester is obviously my hometown and where I know about best, but I'm sure the same scenario plays out throughout the country. So when I speak about Manchester, in general terms, I'm speaking about the whole country. In Manchester, we have been given a mandate of over £80 million cuts in public services this year. That's on top of 170 million we cut 2 years ago. The government says it's 6%, but the council, Manchester City Council, their auditors have worked it out, that's near 15% in real terms. That's this year alone. Now, why I mention that is because all over the country there are protests going on. People from all walks of life are campaigning against the cuts. But wherever you look, whether it's Lewisham, where they want to close Lewisham Hospital, 15,000 people marched today to stop that closure. How many of them were Asians? In Manchester, the same scenario is playing. मैं उर्दू में बात करता चलूँ ताकि हमारे दूसरे व्यूअर्स भी हैं जो इंग्लिश नहीं अच्छी तरह समझते, उनको भी मेरी बात की समझ आ जाए कि हमारा जो टॉपिक आज का है वो है कि lack of public involvement by the Muslim community in the UK. मतलब इसका क्या है कि हमारे लोग जो हैं, हम लोग जो हैं, वो पब्लिक लाइफ में जब कोई वक्त आता है कि हम सॉलिडारिटी शो करें अपने अंग्रेज़ या काले भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, हम पीछे रह जाते हैं. इसकी वजह क्या है? मैंने मिसाल अभी ये दी कि पूरे यूके में कट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं. मैनचेस्टर में 80 मिलियन पाउंड्स के कट्स हैं और
ان کٹس کے خلاف پورے مانچسٹر میں احتجاج شروع ہیں. آج کا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا ایک علاقہ ہے مانچسٹر کا نام ہے 11 جون. وہاں پہ آج ایک ڈیمونسٹریشن تھی کیونکہ وہاں پہ جو پبلک باتھس ہیں نیلی 100 سال پرانے باتھس ہیں. یہ وہ بڑے لائکڈ ہیں, دنیا بہت وہاں پہ جاتی ہیں, اور 3 جنریشن 4 جنریشنز ہیں وہاں پہ سیکھا ہے سوئم کرنا. اب جب انہوں نے بات بند کرنے کی بات کی ہے کاؤنسل نے, تو لوگ جو وہ روڈ پہ آ گئے. آج پتہ نہیں کتنے 100 لوگ تھے روڈ پہ 11 جون میں بھی وہاں پہ تھا. لیکن ان لوگوں میں جو ایشیائی لوگ تھے ان کے چہرے اتنے کم تھے کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے, وہ اس سے بھی کم تھے وہ. حالانکہ انہی بات کا میں ایگزامپل یوز کر رہا ہوں آپ کو ایک سمجھانے کے لیے کہ یہ جو باتس ہیں ہماری خواتین جو ہیں ان کے لیے ان باتس میں اسپیشل دن رکھے گئے ہیں. ایشین لیڈیز سوئم ڈیز انہیں کہتے ہیں, اور صرف ایشین لیڈیز وہاں پہ جاتی ہیں. بچوں کے لیے الگ رکھا گیا ہے. فٹنس کے لیے وہاں پہ لیڈیز ہماری جاتی ہیں اور ہر ہفتے جاتی ہیں اور کافی تعداد میں جاتی ہیں. لیکن اب جب بات بند ہونے کی باری آئی ہے یا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے تو کوئی سامنے نہیں آیا. اب میرے ساتھ جو وہاں پہ لوگ تھے, کاؤنسلر تھے, ہمارا ایم پی تھا, وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں کہ آفتاب بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگ جو پروٹیسٹ ہمارے ساتھ نہیں کرتے, لوگ گورنمنٹ کو بتاتے نہیں ہو کہ آپ بھی انہیپی ہو. حالانکہ کٹس جو ہیں ان کا جو کہہ لیں کہ نقصان ہے یا ان کی جو آنے والے دنوں میں آپ کی جو مشکلیں پیدا ہوں گی وہ سب کے لیے ہیں. تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ سامنے نہیں آتے, آگے نہیں آتے. ایک وقت وہ تھا کہ جب ہمارے والدین یہاں پہ پہلی نسل جو یہاں پہ آئے تھے, جو ہمارے اب کہیں مطلب دادا کہہ لیں, ان کے زمانے کی بات کر رہا ہوں, کہ ان کو تو انگلش نہیں آتی تھی یا بہت کم آتی تھی. یہاں کے سسٹم وہ نہیں سمجھتے تھے. اس کے ساتھ کلچر وہ ان کا بہت اتنا الگ تھا یہاں سے کہ وہ فٹ ہی نہیں ہو سکتے تھے. اسے ان کو تو کہہ لیں کہ آپ ریزن مان سکتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں انہوں نے انوالومنٹ کی. لیکن یو کے میں ہماری 5ویں نسل چل رہی ہے. اب جو ہمارے پروفیشنلز ہیں یہاں پہ یا لوگ رہنے والے ہیں سب انگلش جانتے ہیں یا میجورٹی انگلش جانتی ہے. انفیکٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں میجورٹی کی پیدائش ہی یہاں پہ ہے. تو پھر بھی جب ایسا کوئی وقت آتا ہے تو کیوں نہیں وہ سامنے آتے؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. اور اس کا مجھے آپ سے چاہیے فون کو کہ آپ میرے ساتھ ڈسکس کریں, مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ کیوں نہیں انوالو ہوتے اس کے اندر. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, اور یہ آفیشیل بات میں کر رہا ہوں آپ سے کہ پیرنٹس ایوننگز پورے یو کے کی بات کر رہا ہوں, میں مانچسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں. پورے یو کے میں پیرنٹس ایوننگ میں سب سے کم جو والدین اسکول میں جاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے پتہ کرنے کہ ہمارے بچوں نے کیسے پرفارم کیا ہے ٹیچر حضرات سے ملنے کے لیے, وہ پاکستانی کمیونٹی ہے. آج بھی اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ سب سے بہتر ہوں, سب سے آگے ہوں, سب سے بہترین وہ اسکول میں ہوں. لیکن جب ہماری باری آتی ہے کہ بچوں کو جا کے سپورٹ دیں, پتہ کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے ٹیچرز کے ساتھ آ کے بیٹھ کے ان کا کام دیکھیں, ان کی ورک دیکھیں کہ پتہ چلے کہ بچہ کہاں سے کمزور ہے یا کس چیز میں وہ ماہر ہے, اس میں حصہ نہیں لیتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اسی طرح ہی سپورٹس میں دیکھ لیں آپ, ہمارا جو کہہ لیں کہ ینگ طبقہ ہے ان میں 1 یا 2 نام آپ کو ملیں گے جو سپورٹس میں ہیں
جو نامزد ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ اسی طرح ہی میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں کہ مجھے اس بات کی بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مثال کے طور پہ چلڈرن ان نیڈ، آپ نے دیکھا ٹی وی کا پروگرام ہر سال ہوتا ہے، اور ملینز اینڈ ملینز اینڈ ملینز پاؤنڈ یہ اکٹھے کرتے ہیں چیریٹیز کے لیے، بچوں کے لیے، کہ دنیا بھر کے جو بچے ہیں ان کو وہ پھر آہستہ آہستہ پورے سال میں وہ پیسے جو ان پہ لگائے جاتے ہیں ان کی زندگی کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے. اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلا پروگرام یا اس سے پچھلا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا چلڈرن نیڈ کا، تو جیسے ہدایت ٹی وی پہ نیچے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک پٹی چل رہی ہوتی ہے، وہاں پہ بھی چل رہی ہوتی ہے، اس میں سب نام ہوتے ہیں. اینجلا 10 سال کی عمر اس کے لیے، اینجلا 10 1 پاؤنڈ، رچرڈ 7 50 پی، ایسے کر کے وہ پٹی چل رہی ہوتی ہے. ساتھ بڑے اماؤنٹس بھی ہوتے ہیں. 50-60 نام گزر جائیں گے، پھر جا کے یہ کیشی نام آئے گا. وہ پوری رات ہی پروگرام وہ دیکھتے سب ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھتے سب ہیں ہم. یہ جذبہ ہم میں کیوں نہیں ہے؟ یا اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم جو لیکنگ ہے؟ یہ جو ہے بڑا اہم کوسچن ہے ہمارے لیے، کیونکہ ہم نے اس ملک میں پوری کمیونٹی کے ساتھ ہم نے آگے چلنا ہے، پوری کمیونٹی کا ہم حصہ ہیں، تو ہم پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ کس چیز میں ہم لیکنگ ہیں؟ کیوں ہم لیکنگ ہیں؟ یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہماری اولاد پہ اس کا بڑا اثر پڑ رہا ہے. ہمارا جو کہہ لیں کہ ہمارا جو پرسیپشن ہے یہاں پہ کہ مسلم جو ہیں وہ کیسے اس ملک میں بسے ہوئے ہیں، اس کا بھی اس پہ اثر ہو رہا ہے کہ بھئی مسلم جو ہیں وہ اتنے انوالو نہیں جتنا ہونا چاہیے. حالانکہ سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن اینڈ سیکنڈ لارجسٹ مائنورٹی ہمیں یہاں پہ. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، پھر تو ٹھیک ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو ہے، ہم خود جو ہیں، اس نان انوالومنٹ کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں آپ کے ڈس سروس کر رہے ہیں اپنے ساتھ ہم، کہ ہماری جو انوالومنٹ ہے وہ ہم نے جیسے ایسے نہیں ہم کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ تو ہوگی. میں تو آپ کو اپنے بارے بتا سکتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے جب وہ اسکول جاتے تھے، میں نے کوئی پیرنٹس ایوننگ مس نہیں کی. 17 سال کی برس کی بات کر رہا ہوں. میرا نہیں خیال میں نے ایک پیرنٹس ایوننگ مس کی ہو. بچوں خود اسکول لے کے آیا ہوں، خود لے کے آیا ہوں، ان کی ساری پلیز میں، اسکول کی انوالومنٹ میں، ان کے اسپورٹس ڈے میں میں نے ہمیشہ حصہ لیا ہے. کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا، بہت ہی جلد مجھے پتہ چل گیا کہ میرے بچے جو ہیں ان کو کانفیڈنس ملتی ہے، ان کو اچھا لگتا ہے جب ہم انوالو ہوتے ہیں ان کے ساتھ اسکول میں. اور ان کے جو استاد ہیں، جو ٹیچرز ہیں، وہ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور بچوں کو وہ پھر زیادہ اٹینشن دیتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ بھی انوالوڈ ہیں. اور آج دیکھ لیں، آپ کسی واک آف لائف میں دیکھ لیں کہ ہمارا جو نام ہے وہ نیگیٹو تو بڑا لیا جا رہا ہے. پازیٹیو کب آئے گا؟ میرے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ وعلیکم السلام جناب. ڈاکٹر صاحب مسعود سید عرض کر رہا ہوں واٹ فورڈ سے. جناب مسعود صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. اللہ کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں. آپ کے سوالات بڑے چھبتے بھی ہیں اور ہمارے متعلقہ بھی ہیں جی، لیکن ہر آدمی کا اپنا ویو ہوتا ہے. میں اپنا ویو پیش کر رہا ہوں، شاید کسی کو اسی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. جی جی. اصل میں ہم 40-50 برسوں سے ہم یہاں رہ رہے ہیں اور ابھی تک ہم یہ طے نہیں کر پائے کہ ہم برطانیہ کے شہری ہیں یا پاکستانی شہری ہیں. بہت خوب. جی. آج تک دیکھیے کمیونٹی میں رفٹ ہے. جو کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم برطانیہ میں رہ کر بھی پاکستانی ہیں،
وہ کچھ یہی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں نہیں رہ سکتے یا ہمارا یہاں جی ہمیں ایڈی امین کے اس جو اس نے کیا تھا ایشین کے ساتھ وہی ہمیں یاد ہونا چاہیے. ہمیں پاکستان حکومت کسی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی. جو آج ہی ہم ویزا لے کر پاکستان میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ہم پاکستانی سیاست میں انوالو ہیں یا برطانیہ کی, ہمیں فوری برطانیہ کے حالات میں انوالو ہونا چاہیے. بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہر کسی کی ماسوائے اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کے ہے, ہماری کولیکٹیو سوچ نہیں ہے. ہم انڈیویجول سوچ رکھے ہیں, اپنا ذاتی مفاد دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جی اور جہاں تک ہمارا کمیونٹی کا تعلق ہے, کمیونٹی میں ہماری جو ہے یہ لیکنیس ہے کہ ہم آپس میں صحیح طرح سے ان ٹچ نہیں ہو پاتے ہیں. اس میں ہم تقسیم ہیں. پہلے تو ہم بھارتی پاکستانی میں تقسیم ہے, پھر کشمیری پاکستانی میں تقسیم ہے, پھر شیعہ سنی میں تقسیم ہے, پھر ہم ذات برادری میں تقسیم ہے. یہ تو ہے پھر ہمارے اس آپس کے کی بات. علاوہ مسعود صاحب, بہت مسعود صاحب, یہ تو ہمارے آپس جی کی بات ہے کہ ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں. لیکن جب نیشنل کوئی سچویشن آتی ہے, جیسے کہ ابھی میں بات کر رہا کٹس کے بارے, یہ تو چاہے آپ ہندو ہیں, مسلمان ہیں, جو بھی آپ ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں, سب پہ اس کا اثر ہوتا ہے. تو اس وقت ہم پیچھے کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں نے عرض کیا یہ بدقسمتی کی بات ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھی. جی اور آپ نے جہاں تک یہ اسکول میں اور پیرنٹس ایوننگ کا تعلق ہے, میں گورننگ باڈی پہ رہا ہوں 8 سال. میں پیرنٹس ایوننگ میں جاتا, جو لوگ پیرنٹس ایوننگ میں نہیں جاتے ان کے بچے اور جو لوگ جاتے ہیں ان کے بچوں میں تعلیم میں فرق ہے, ان کی سوچ میں فرق ہے, ان کی براٹ اپ میں فرق ہے. اور ہمیں فلی اس طرف توجہ بھی دینی چاہیے اور اپنے ذاتی مفادات کو برا کر ایک کولیکٹیو سوچ پیدا کرنا چاہیے. ہم یہیں کے ہیں. اب آپ دیکھیں گے کہ بہت سی پاکستان سے ڈیڈ باڈیز واپس آتی ہیں جو یہاں دفن ہوتے ہیں. لوگ جی لے دے کہ ہمارا یہ رہ گیا تھا کہ ہم پاکستان میں دفن, کچھ ایسی مسلم تنظیمیں بھی ہیں, بیریل تنظیمیں, ہم بھی ان کے ممبر ہیں. لیکن اب یہ ٹرینڈ بدل جانا چاہیے. ایک بات جو دل کو آتی تھی, ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اس ملک میں فار بیٹرمنٹ اپنی ہجرت کی ہے, لیکن شاید ہمارے بچے اسلام سے دور ہوتے جائیں گے. الحمدللہ ایسا نہیں ہوا, الحمدللہ ایسا نہیں ہوا. الحمدللہ. میں جی ذاتی تجربے کی بنیاد پر بات کرتا ہوں اور جی اپنا ٹھیک ٹھاک تجربہ رکھتا ہوں اس پر کہ ہم برطانیہ میں رہ کر ہم اسلام میں پیچھے نہیں ہوئے ہیں, بلکہ مقابلتاً الحمدللہ اچھا ہے. تو ایک کولیکٹیو سوچنا چاہیے. ایک کمیونٹی میں ہماری ایک دوسرے سے جو کانٹیکٹس ہیں اس میں ذرا مضبوطی پیدا ہونا چاہیے. اور آپ جیسے لوگ اور چند اس سوچ کے ہی کر سکتے ہیں. شاید وہ اکیلے ہی چلیں تو اس کے پاس بعد میں دنیا ساتھ آ جائے. بہرحال یہ سوچ ہونا چاہیے. اپنی دعا میں یاد رکھیں. بہت مہربانی جناب آپ کی. یہ تھے ہمارے بھائی مسعود صاحب واٹفورڈ سے, اور انہوں نے ابھی میری بات کی تائید کی ہے. مجھے اس بات کا کہہ لیں کہ ان کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے میری بات کی تائید کی ہے کہ جن بچوں کے والدین اسکول جاتے ہیں, پیرنٹس ایوننگ میں انوالو اپنے آپ کو کرتے ہیں اسکول کی لائف میں, ان کے بچوں کی تعلیم جو ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے, بہتر ہوتی ہے بنسبت ان کے کہ جن کے والدین اسکول نہیں جاتے ہیں یا گورنر تھے اسکول کے جو بات کر رہے تھے. تو ابھی جو ایک پہلو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ابھی تک یہ نہیں بات آئی کہ ہم نے یہاں پہ ہی رہنا ہے. ویسے یہ جو بات ابھی مسعود صاحب نے کی ہے اس سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کسی سے بھی بات کریں نا تو آج آ کے وہ یہی کہے گا جی گھر تمہارا پاکستان ہی ہے نا. آج تک انہوں نے یہ نہیں کہا بھائی ہمارا گھر یہ ہے,
پاکستان ہم جائیں گے وزٹ کے لیے، ہالیڈے کے لیے، رہتے سارا سال یہاں پہ، 5-6 برس کے بعد پاکستان جاتے ہیں 1 مہینے کے لیے، اس وہ گھر جا رہے ہیں اپنے، اور جتنا ٹائم یہاں پہ گزار رہے ہیں وہ سارا کہہ لیں کہ ہمارا ملک تھوڑے ہی ہے. یہ جو فلسفہ ہے ہمارا جو ہے نا، جب تک اس نے تبدیل نہیں ہونا ہمارے ذہنوں کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ ایک تو پہلو یہ ہے کہ ہمارے حالات یہاں پہ بدلیں گے نہیں. دوسری بات میں آپ سے جو کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ دیکھیں پبلک لائف جو ہے اس کا ایک مقصد ہے. جو زندہ قومیں ہیں وہ اپنا خیال کا اظہار کرتے ہیں کیونکہ ان کو فریڈم ہے، ان کے ذہن بیدار ہیں، وہ لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو سوچ ہے فلاں فلاں کام جو اس کے مطابق نہیں ہے، کیوں نہیں. ڈکٹیٹرشپ میں اور ڈیموکریسی میں یہی فرق ہے. میرے پاس ایک اور کال ہے. السلام علیکم. Who's calling and from where? Walaikum salam, Ya Ali Madud. This is Muhammad Ali. I'm calling from Manchester. Hello Muhammad Ali, what would you like to say, sir? I liked what the previous caller was saying quite a lot. He was saying a lot of truth. I just want to add a little bit more to what he said. In that, he's right that, I mean, a lot of people who are born and raised in this country, when they talk about Pakistan, they say that we're going back home, for example, because they see Pakistan as their home. I think another reason why people don't get involved in local community issues here is because generally Muslims in general and Pakistanis and Bengalis and everybody else, they don't feel part of this community because they feel that the community doesn't offer them anything in return. Like, for example, in the media, we're portrayed as terrorists every single day, and in the newspapers and so on, and a lot of them feel that the local councils and the governments don't do anything for us as individuals, as Muslims. So they feel like, why should we give anything back to the local community that does very little for us in return? Because I noticed that, for example, a lot of issues that we've got in Manchester, for example, like the states of crime and poverty and things like this, but a lot of people feel that they don't have any say in the local area. So it's like a lot of people feel apathetic towards doing active roles in the community because they feel that it's not going to have any difference. I think that's an issue as well. Thank you very much, Muhammad Ali. You made a very succinct point there, that we feel that the council is not doing anything for us. But what are we doing to replace that? What are we doing that's positive for the council to think that this community is part of this city? Are we doing anything for that? Muhammad Ali's gone, so fed up with, you're there. The community being so inactive that they focus on their local masjid and the local well done. Group. That's exactly what I want you to say, because I didn't want to say it. I wanted somebody to say, well done, Muhammad Ali. That's exactly the point I was trying to make. Please carry on. Thank you very much. Please continue. Oh, he's gone. Muhammad Ali just said that the focus in our community is the mosque or the community center or something that concerns only our own community. Is that right? Does it make sense to live in a multicultural community, multi-ethnic community, and yet stay with people of your own ilk? Is that good for our future? مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. اور یہ دوسرا میرا سوال ہے آپ سے کہ ہمارے جو ینگ پروفیشنلز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، سلسٹرز کیا کہتے ہیں آپ کے، انجینئرز ہیں، اور واکس آف لائف ہیں، بہت سے ہمارے پروفیشنلز ہیں یہاں پہ. سارا دن وہ انگریزوں کے ساتھ یا برٹش لوگوں کے ساتھ گزارتے ہیں کام پہ، لیکن جب وہ گھر آتے ہیں تو اس چیز کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنے گھر نہیں لے کے آتے، اس کو وہاں ہی چھوڑ آتے ہیں. واپس آ کے وہ اپنی کمیونٹی میں لگ جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، یہ بات بری نہیں ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم نے اپنا کلچر، اپنا مذہب، اپنا وے آف لائف مینٹین کیا ہے.
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسری جو وے آف لائف اس کو کٹ کر دیں. ہیپی میڈیم ہونا چاہیے تاکہ ہم شہری جو ہیں اس ملک کے، کیونکہ ہیں تو شہری نا، ہمارا بھی لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی شامل ہیں ان کے ساتھ. مثال کے طور پہ پہلے کال لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. Who's calling in from where? Hello, assalamu alaikum. Sorry, it's Mohammed Ali again. I think I just got cut off before. What were you saying? So I didn't hear your last question. What did you ask? I was just saying that you said the very right thing I wanted to say about the center of our community life being the mosque, Yeah. and the fact that when we come home from work, we stay within our own community. Yeah, I think that a lot of the problems that a lot of the older generation, when they came to this country, they were unskilled labourers. So the work that they could get involved them working very, very long hours. So by the time they got home from work after a long day, like for example taxi drivers or working in factories or mines or whatever, they'd be too tired to raise their children. So they'd send their children off to the masjids or the local groups or whatever to be educated in Islam. Now the teachers that were teaching their children, they were from back home and they saw Pakistan as their home. So I think that a lot of the reason why our younger generation is so obsessed with Pakistan and being so patriotic about a country that they hardly ever go to is because the teachers that they taught them their entire lives were so patriotic themselves. So unknowingly, the younger generation, they became obsessed with patriotism for Pakistan. Like for example, if you go on Eid, Road, everybody's waving Pakistan flags, even though everybody's born and raised here. I think it's because a lot of the time that the only people who the young generation feel have their best interests in mind are the teachers who are from the older generation who don't have any loyalty to this country. Thank you very much for your call. Thank you. Thank you for your very strong points. ہم نے بات کی اسکولوں کے بارے بھی، ہم نے بات کی پبلک انوالومنٹ کے بارے میں. تو میں آپ کو یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہماری زندگی میں اپنے علاقے میں رہتے ہوئے ہماری انٹریکشن ہے ہر سب کے ساتھ ہے، آپ شاپ پہ جا رہے ہیں، آپ کسی کو ملنے جا رہے ہیں، کسی وکیل کے پاس جا رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، لوگوں سے مل رہے ہیں نا، ملاپ ہو رہا ہے نا آپ کا لوگوں سے. تو پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو انر سرکل بنا دیا ہے اور جن سے ہمارا انٹریکشن ہونا چاہیے ان کو ہم نے دور کر دیا اپنے سے. یہی وجہ نہیں ہے میرا خیال کہ جس کی وجہ سے ہمیں ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں یہاں کے رہنے والے ان کو ہمارا آج تک پتہ نہیں چلا کہ ہم کیا ہیں، کون ہیں. جتنی اوپن سوسائٹی ہماری ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایک یہ ریزن یہ بھی ہے، کیونکہ اگر ایک بندے کو پتہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے علاقے میں لیونزوں کی بات کر رہا ہوں، وہاں پہ مسجد ہے، وہ بہت بڑی مسجد ہے اور پورے لیونزوں کے سینٹر میں مسجد ہے وہ. تو میں جب وہاں پہ گیا، میں الیکشن کے دور وہاں پہ گیا تھا، کیمپیننگ کر رہا تھا. تو وہاں پہ آئرش کمیونٹی ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ آفتاب بھائی بتاؤ یہ بات کیا ہے کہ یہ اندر جا کے لوگ کیا کرتے ہیں، خصوصاً جمعے کے دن پتہ نہیں کتنے 100 لوگ جو اندر چلے جاتے ہیں، وہ پھر دروازے بند کر کے اندر خاموشی چھا جاتی ہے. آدھے گھنٹے 40 منٹ کے بعد ہی باہر آ جاتے ہیں سارے، جیسے ایک سیلاب آ جاتا ہے. یہ اندر کرتے کیا ہیں؟ میں نے کہا بھائی دیکھو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اندر بم بنا رہے ہیں کیا کریں، لیکن جا کے دیکھتے ہیں. ہم ایسے کرتے ہیں کہ اگلے جمعے ہم سارے ان اناؤنسڈ اکٹھے ہو کے 15-20 لوگ جو ہیں ہم چلیں گے اندر مسجد میں، دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. وہی ہوا کہ آنے والے جمعے میرے ساتھ کوئی تھے لوگ، میں ان کو اندر لے گیا
انہوں نے دیکھا کہ سارے بیٹھے لائنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو بڑے آرام امن سے بیٹھے ہوئے ہیں. امام صاحب جو اپنی تقریر کر رہے ہیں یہ سارے سن رہے ہیں. بڑے حیران ہوئے. مجھے آ کہتے ہیں کہ ہم سمجھا کہ پتہ نہیں اندر نعرہ بازی چل رہا ہے, کیا کر رہے ہیں, کیا کیا گفتگو ہو رہی ہے, تو بڑا پیسفل ہے اندر. میں کہا دیکھیں اگر وہ آگے نہیں بڑھے تو آپ تو آگے بڑھ سکتے ہیں نا. ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ ودن مہینوں کی بات کر رہا ہوں, وہ جو مسجد ہے وہ کمیونٹی کا سینٹر بن گئی. اب وہاں پہ کاؤنسل کی میٹنگ ہوتی ہیں, اب وہاں پہ عورتوں کی میٹنگ ہوتی ہیں. اب لوگ فون کرتے ہیں گورے اس مسجد میں کہ جی ہمیں جگہ چاہیے میٹنگ کے لیے. ہمارا اس میں دکھائیں ہم نے کتنا اس میں کام کیا. صرف اتنا کیا کہ ان کو دعوت دی کہ آگے دیکھو. پہلے اس ماسک کو کہا جا رہا تھا کہ بلیک ہول 11 جون میں ہی ہے, ہمیں نہیں پتا یہاں پہ. اب وہ سینٹر بن گیا ہے. اسی طرح ہماری جو کمیونٹی ہے اگر اپنے آپ سے نکل کے تھوڑا باہر نکلے اور انٹریکشن کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مستقبل اس ملک میں ہے, جو ہماری پرسیپشن ہے اس ملک میں, وہ چینج نہیں ہوگی. اب ہمارے ایک ومزو روڈ ہے یہاں پہ مانچسٹر میں, آپ اس سے واقف ہوں گے, جہاں پہ سارے ریسٹورنٹس ہیں. پوری یورپ کی دنیا وہاں پہ آتی ہے کھانا کھانے کے لیے. اس کا نام بھی کری مائل رکھ دیا کہ سارے ریسٹورنٹ ہیں وہاں پہ. وہ لوگ کھانا تو ہمارا کھاتے ہیں, اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چکن ٹکا مسالہ جنہوں نے نام دیا اس ڈش کو, یہ یو کے کی سب سے فیوریٹ ڈش ہے, نمبر 1 ڈش یہ ہے پورے یو کے میں, یہ آفیشیل ہے. کھاتے سارے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا یہ بنانے والے کون ہیں. مقصد میرا کہنے کا یہ کہ ان کو کھانے سے تو ہے لگاؤ, لیکن ہم سے لگاؤ نہیں ہے. اس کی تو کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. ہمارے میں کون سی ایسی کمی ہے جو ان لوگوں میں کہہ لیں کہ جس وجہ سے ہم سے یہ بہتر ہے. بلکہ پرسنٹیج وائز اگر آپ دیکھیں تو ہر لحاظ سے ہم ان سے اوپر ہیں, آگے ہیں. کیوں؟ یہاں پہ 3 ملین ہیں کالے سارے ملا کے. ان 3 ملینز میں اگر آپ پروفیشنلز کا ریشیو کریں اور ان کا ریشیو کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم ان کے برابر ہیں کہ نہیں. پھر اسی طرح ہی پبلک لائف میں ہمیں آگے آنا چاہیے. اس وقت ہمارے کم سے کم 17 ایم پیز ہونے چاہیے. مسلمز کی بات کر رہا ہوں, ایشینز کی بات کر رہا ہوں. 17. ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 4. میرا خیال یہ جو میں آپ کو فگر دے رہا ہوں اسی سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ سامنے نہ آنے کی وجہ سے, انوالومنٹ نہ کرنے کی وجہ سے نقصان کس کا ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے 17 ایم پی ہو یہاں پہ اور وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے لابی بنا کے بات کریں, اچھے انداز میں بات کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ فتوے دیں وہاں پہ یا رینسم کریں گورنمنٹ کو, نہیں. اپنا موقف بیان کریں وہاں پہ اپنی انٹریکشن کے ساتھ, اپنے اخلاق کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ملک کے جو لوز ہیں وہ ہمارے لیے اور بہتر نہیں ہو سکتے ہیں, یا ہماری پرسیپشن یہاں پہ چینج نہیں ہوگی؟ کس کا قصور ہے کہ ہمارے جو ہیں آج 17 ایم پی نہیں ہیں کم سے کم؟ کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے یا ہماری سوچ نہیں ہے؟ یہ فرق ہے. اسی طرح ہی میں نے یہ آپ سے کہا ہے کہ
اگر ہماری خواتین جو ہیں جن کے لیے اس وقت یو کے میں آپ یہ کہیں کہ سب سے کم آزائش کے یا ان کی ریکریشن کے یا ان کے لیے سہولتیں ہیں جن میں وہ خود حصہ لے سکیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ خود سامنے نہیں آ رہی. سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ احتجاج کریں. حضور روڈ پہ آنے کی بات نہیں ہے، وہ خط سے آپ کر سکتے ہیں، لکھ کے کر سکتے ہیں، ای میل کر سکتے ہیں. اپنے علاقے میں اپنا مقام پیدا کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس چیز کو نیشنلی پروو کرنا یہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے درمیان ایسے ایسے لوگ ہیں جو بریلینٹ ہیں، جن سے لوگ پوچھ کے آگے چلتے ہیں، اور ہم نے ان کو بھی ویسٹ کر دیا ہے کیونکہ ہم نے ان کو یا ان کی پشت پناہی نہیں کی، ان کے ساتھ ہم کھڑے نہیں ہوئے. میں گارنٹی کرتا ہوں کہ جیسے جب میں نے یہ بات کی ہے، آپ کے ذہن میں آپ کے علاقوں کے کئی لوگوں کے نام آپ کے ذہن میں آئیں گے، واقعی یار یہ بندہ اس قابل ہے، یہ ہماری بہن اس قابل ہے، کہ اگر ان کے ساتھ کوئی پیچھے ان کے ساتھ ہوتے لوگ تو یہ کہیں کہیں پہنچ سکتے تھے. جو ہو چکا وہ تو گیا، آنے والے دن تو ہے نا ہمارے پاس. تو اگر ہم نے یہاں پہ رہ کے تو اپنے آپ کو فارنر سمجھنا ہے تو ہمارا محافظ کون ہے پھر؟ میرے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم، ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ وعلیکم السلام، حضرت نورین محمود بات کر رہی ہوں اولڈ بری ویسٹ مڈلینڈ سے. جی کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ جی اولڈ بری ویسٹ مڈلینڈ سے. جی، ہم کیا کہنا برمنگھم چاہیں گے؟ کے بالکل پاس ہی ہیں. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں حضرت سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ کا ٹاپک اتنا اچھا ٹاپک ہے کہ جس کی انتہا نہیں، اور آج کی ہماری مسلم سوسائٹی میں ان جیسی ٹاپکس کی ضرورت ہے تاکہ ہماری ایشین فیملیز میں اویئرنیس کریٹ ہو سکے. جی اور جہاں تک ہماری خواتین کا ہے تو کچھ مطلب اتنا اچھا میں سمجھتی ہوں کہ ہدایت ایک پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے خواتین تک اویئرنیس پہنچائی جا سکتی ہے. اب آپ یقین کیجئے کہ ہم لوگوں نے یہاں ویسٹ مڈلینڈ میں بے انتہا کوششیں کی خواتین کو اکٹھا کرنے کی، کبھی میلاد کروا کے، کبھی کوئی اور ایونٹ آرگنائز کر کے، لیکن آپ یقین کیجئے گا کہ اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی انڈین فیملیز کی خواتین کو دیکھتے ہیں، ایک خواتین کی کال پہ 10 عورتیں وہاں اکٹھی ہو جائیں گی، پر اپنی 10 عورتوں کی آواز پہ 5 عورتیں بھی مسلم اکٹھی نہیں ہو پاتی. اور اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ ہماری بہنیں سارا دن دین سے بھی دور ہیں، دنیا سے بھی دور ہیں، سارا دن اپنے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے ہدایت نہیں دیکھیں گی، انڈین ڈراموں کے چینل، ان سے انڈین ہر ڈرامے کے کریکٹر کا آپ نام پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے، لیکن کسی بندے کو بھی کوئی دین کا نہیں پتا، کچھ اچھا رشتے نہیں ہو رہے، یہاں بچیاں عمر سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، بچے ہمارے رونگ راستوں پہ نکلتے جا رہے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی، میں بہت پریشان ہوتی ہوں یہ ساری سچویشن دیکھ کے کہ حضرت اس کا حل کیا نکلے گا. ہمیں کیا کرنا چاہیے ایسا کہ ایٹ لیسٹ ان میں اتنی اویئرنیس ہو کہ اپنے ہی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر ہی ہم ایک چھت کے نیچے اکٹھی ہو جایا کریں، چاہے سال میں ہی ایک دفعہ ہو جائے، بے لوث ہو کے، بے غرض ہو کے. جی تو پھر میں ایک بار آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی اتنا اچھا ٹاپک پیش کرنے پہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ واقعی یہ ہدایت ٹی وی ہمارے پاس جو بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، ایک اتنا اچھا پلیٹ فارم ہے. بہت مہربانی بہن آپ کے فون کی، آپ کی حوصلہ افزائی کی اور آپ کے اچھے پوائنٹس کی. تو جیسے ہماری بہن کہہ رہی ہیں ہدایت آپ کے لیے ہے، اگر آپ چاہیں تو اس کا پورا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں. ہدایت آپ کے لیے ہے. میرے پاس ایک اور کالر ہے. السلام علیکم، ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. نقوی بول رہا ہوں جی. جناب نقوی صاحب کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ آپ کا ٹاپک تو بہت ہی خوبصورت ہے. میں بلکہ ٹاپک کم کہوں گا،
دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھنا زیادہ کہوں گا. میری بھی کوشش یہی ہے. یہ ہماری دکھتی رگ ہے جس پہ آج آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے. جی جی. لیکن میں ایک بات کہوں گا یہ کہ ایک حدیث ہے کہ رسول پاک نے فرمایا تھا کہ جب دو آدمی بھی چلیں تو دونوں میں سے بھی ایک اپنے آپ کو ایک کو لیڈر بنا لو اور ایک اس کے پیچھے چلے. یہ حضور پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دو آدمی سفر پہ جائیں تو اگر ایک آدمی کو آگے اپنا لیڈر چن لے تو پھر وہ سفر اچھا گزرتا ہے. بے شک. لیکن اس حدیث کو ہم نے اس طریقے سے لیا ہے کہ ہماری قوم کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم نے اپنے ہر بندہ 100 بندہ ہے تو 100 بندہ ہی اپنے آپ کو لیڈر سمجھتا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مل کے چلنا ہے, وہ نہیں سمجھتا کہ کمیونٹی کے فائدے کے لیے چلنا ہے, وہ یہی سمجھتا ہے کہ لیڈر میں ہی ہوں. جس کی مثال اب یوں کہہ لیں کہ کوئی آدمی بھیڑ کے چھتے کے پاس گیا اور بھیڑ سے کہا کہ تم میں سے لیڈر کون ہے, تو انہوں نے کہا کسی ایک کی کمر پہ ہاتھ رکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کون لیڈر ہے. یعنی جس کو بھی ہاتھ رکھو گے وہی لیڈر ہے. جی. تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمارا ایک کلچر ہے. اس کلچر نے ہمیں تباہ بھی کر دیا ہوا اب تک. آپ کہیں امام بارگاہ میں جائیں, مسجد میں جائیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ کمیٹیوں کی لڑائیاں صرف کس بات پہ, کوئی کرسی کے لیے, کوئی صدارت کے لیے, کوئی سیکرٹری شپ کے لیے. ابھی ہم ان جھنجھٹوں سے ہی نہیں نکل سکے جی. اور جب تک ہمیں ان جھنجھٹوں سے نکلنا نہیں ہم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا ایک پہلا تاریخ پہلو ہے جی. اس کے بعد آپ آگے جائیں تھوڑا سا تو اس کے بعد یہ ہے کہ ایک ہمارا مسئلہ بن چکا ہے جو ہماری قوم کا جھوٹی انا کا مسئلہ. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو جھوٹی انا میں رکھا ہوا ہے جی. آپ کو گورے کو دیکھیں گے تو وہ انا پسند نہیں ہے. وہ لوگ وہ جہاں سچ ہو وہ سچ مان جاتے ہیں, یا جھوٹ ہو وہاں جھوٹ مان جاتے ہیں, یا غلطی ہو وہ کہتے ہیں ہماری غلطی ہے, سوری کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں جی. لیکن ہم لوگ یہ ہیں کہ ہم جب غلط بات بھی کریں گے تو ہم اس پہ ڈٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صحیح ہیں اور کوئی نہیں ہے, چاہے وہ غلطی کیوں نہ, چاہے بعد میں اس کی پشیمانی کیوں نہ اٹھانی پڑے, لیکن ہم کہتے ہیں نہیں میں ہی ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہے. تیسری بات ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جب ہم مل کے بیٹھتے ہیں تو بات اس طرح ہوتی ہے کہ ہم آپس میں کمیونٹی کا مسئلہ لے کے کوئی بیٹھے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. یہاں پہ حل کرنے کی کوشش نہیں ہوتی. جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو اپنے اپنے جو کرودھ, دکھ اور درد جو اپنی اپنی ایک دوسرے کے ساتھ جو رفت چل رہی ہوتی ہے نا وہ لے کے بیٹھتے ہیں, اور گھر سے چلتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں تو ہم اس کی بات کو ایسے ختم کریں گے, اس کو یوں کاٹیں گے, اس کو یوں کاٹیں گے, اور جو مسئلہ لے کے جاتے ہیں وہ وہاں سے وہیں رہ جاتا ہے. یہ چند سوشل النس میں نے کہوں گا جو ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں. جب تک یہ سوشل النس ہم ختم نہیں کر پائیں گے تب تک ہم مل کے چل نہیں سکتے. اور اس کے چلنے کے لیے مل کے بیٹھنے کا طریقہ ہے کہ یہی ہے کہ ہم پہلے آپس میں کوئی ایسا کوئی جگہ ہو, کوئی ایسا ادارہ ہو جس میں ہمیں بٹھا کے ان چیزوں کا بتایا جائے کہ یہ سوشل النس جڑیاں کیسے ختم ہو سکتی ہیں. اگر یہ کر لیں گے تو میرے خیال میں آپ کامیاب ہو جائیں گے, ورنہ یہاں پہ ہر آدمی چودھری ہے, ہر آدمی ایم پی ہے, ہر آدمی لیڈر ہے. تھینک یو جی, مہربانی, شکریہ. نقوی صاحب بہت مہربانی آپ کے کال کی, بڑی زبردست آپ نے باتیں کی ہیں. میں آپ کی تھوڑی سی بات کو آگے لے کے چلوں گا کہ ہر کمیونٹی میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں, رنجشز ہوتی ہیں, جو بھی ہے, لیکن جب ایک آتا ہے نا کمیونٹی کا پوری کا جس میں مفاد آتا ہے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس کے سب سے اس ملک میں بڑا ایگزامپل ہے یہودی. آپ یہ دیکھ لیں, میں نے پہلے بھی ایک یہ مثال آپ کو دی تھی, ہو سکتا ہے کسی کو یاد ہو, کہ ہمارے مانچسٹر کی بات کر رہا ہوں دوبارہ, ہمارا جو ایم پی ہے یہاں پہ وہ یہودی ہیں, بڑے قابل ایم پی ہیں, اور ان کو پارلیمنٹ میں 36 ایئرز ہو گئے, بلکہ 38 ہو گئے میرا خیال ہے. 36 یا 38 سالوں میں آج تک کوئی یہودی سامنے نہیں آیا جس نے آ کے کہا کہ یار لوگوں دیکھو اس کو ہٹاؤ اور مجھے بناؤ. 36% میں کوئی یہودی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں, اس کو ہٹاؤ مجھے بناؤ, جو بھی ہے. اب یہی آپ لے آئیں پاکستانی کمیونٹی پہ. ایک بندہ اگر کاؤنسلر بن جائے, ایم پی تو بہت بڑی بات ہے, یا ایک بندہ کسی کمیونٹی کا کوئی لیڈر بن جائے, مثال کے طور پہ کوئی کمیونٹی سینٹر ہے, یا ابھی مسجد یا امام بارگاہ کا ذکر ہو رہا تھا, ان کا کوئی کمیٹی کا کوئی چیئرمین ہے,
10 بندے کھڑے ہوں گے اس کے پیچھے, لوگوں سے کہنے والے بھائی اس کو ہٹاؤ, مجھے بناؤ. مطلب کیا ہوا کہ جو قابل بندے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, اور اس بھیڑ چال میں نااہل جو ہیں وہ آگے سامنے آ جاتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کنٹرول آ جاتا ہے, کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. اب یہودیوں کی بات میں آپ کو ایک اور مزے کی بات سناؤں کہ میری گفتگو ہو رہی تھی ایک یہودی کے ساتھ, تو بات ہو رہی تھی پیلسٹائن پہ اور عرب پہ, اور کہ اسرائیل کا کیا مینیفیسٹو ہے وہاں پہ. تو جب میں اس کے ساتھ باتیں کرتا گیا وہ مجھے حیران نہ سکا نا. آخر میں اس میں کہا کہ لسن آفتاب, میں اردو میں بات کر رہا ہوں, کہ بات یہ ہے کہ دیکھو ہمارے آپس میں, یہودیوں کی بات کر رہا ہوں, اتنے اختلافات ہیں, ہمارے اتنے سیکٹس ہیں, ہمارے اتنے گروہ ہیں. اگر مسلمان کمیونٹی میں 10 سال کے لیے اکیلا چھوڑ دے نا, ہم آپس میں مر جائیں گے لڑ کے سارے. کسی کو مارنے کے مارنے میں ضرورت ہی نہیں ہے, ہم خود ایک دوسرے کو فنا کر دیں گے. ہمارے اتنے کہہ لیں کہ ایکسٹریم ہمارے ڈفرینسز اوپینین یا ہمارے اتنے ویوز ڈفرینٹ ہیں, لیکن کیونکہ مسلمان میں چھوڑتے نہیں ہیں, ہم ایک مٹھی بنے ہوئے ہیں سارے. میری بات کی سمجھ آئی آپ کو کہ کلیکٹیو گڈ کے لیے, کمیونٹی کے, اپنی قوم کے مفاد کے لیے, اپنے جتنے اختلافات ہیں ان کو انہوں نے پیچھے چھوڑا ہے. وہ اپنی جگہ پہ ہیں سارے, آپس میں لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں, بھڑتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, لیکن کلیکٹیولی اکٹھے ہو کے اپنا کام کر رہے ہیں. اس ملک میں دیکھیں آپ, میکسیمم یہاں پہ یہودیوں کے 3 لاکھ ہوں گے, ہم 3 ملین ہیں, ہمارا 10% ہے وہ. لیکن کسی شعبے میں دیکھ لیں آپ, ہیڈ کون ہوگا؟ یہودی ہوگا. انچارج کون ہوگا؟ یہودی ہوگا. ایڈوائزر کون ہوگا؟ یہودی ہوگا. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنی کمیونٹی کو آگے بڑھایا ہے. یہ ہے فیوچر. اگر ہم نے اپنی کمیونٹی کو, آنے والی نسلوں کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, تو پھر ہمیں بھی ایک کلیکٹیو سوچ, کلیکٹیو بینیفٹ اور کلیکٹیو مستقبل کے بارے سوچنا ہوگا. جیسے کہ نقوی صاحب فرما رہے تھے کہ سارے لیڈر ہیں, سارے ہی ایم پی ہیں یہاں پہ. خدا را فوجی جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ ہونے چاہیے, جنرل کم ہونے چاہیے. اگر سارے جنرل ہیں تو لڑے گا کون؟ اور ہمارے پاس تو اللہ کا دیا ہوا ایک ایسا نظام ہے جو جہاں بھی آپ دنیا میں جائیں وہ فتح پا جائے گا, اگر اس کو ہم موقع دیں تو. میرے پاس سے کال ہے. السلام علیکم. ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں گلاسگو سے بول رہا ہوں, محمد خالد. جی خالد صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں یہ کہنا چاہوں گا, جو آپ ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے وہ تو ٹاپک تو بہت اچھا ہے آپ کا, لیکن ہماری کمیونٹی کو یہ سمجھ نہیں آ سکتی کبھی بھی. جی. ان کی سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے ہر کسی کے ساتھ جھوٹ بولنا, فراڈ کرنا. جی. غلط بات کرنی, غلط گائیڈ کرنا. جو آپ یہودی کی بات کر رہے ہیں, اگر کسی یہودی کے پاس آپ کام کریں وہ کبھی بھی آپ کا حق کبھی نہیں کھائے گا. جی. آپ کو ساری جتنی بھی ضرورتیں ہیں آپ کی پوری ہوں گی. لیکن بعض جو آپ نے ٹاپک لیا نا, اگر سب کی سوچ آپ جیسی ہو جائے تو انشاءاللہ اس ملک میں ہماری کمیونٹی کو کمی نہ آئے کوئی بھی. اوکے, تھینک یو. بہت مہربانی آپ کے کال کی. وہی بات تو یہ ہے کہ قطرے قطرے سے, تنکے تنکے سے دریا بنتے ہیں, اور مجموعہ ہو کے تو ایک چیز سامنے آتی ہے. تو
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، صرف ایک چیز نہیں ہے کہ ہم نے اس کے بارے سوچا نہیں کہ ہمارا مستقبل کیا ہے. کلیکٹیولی اپنے گھر کا سب کو پتہ ہے، اور پاکستان میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہر بندے کو اپنا پتہ ہے، اپنے گھر کا پتہ ہے، لیکن کلیکٹیو نہیں ہے. میرے پاس ایک کال ہے. السلام علیکم. Who's calling and from where? Assalamu alaikum. My name is Al-Baneen and I'm calling from Manchester. Hello. Assalamu alaikum. What would you like to say? I'd just like to say, first of all, I'd like to apologise for joining the discussion late. Unfortunately, I was stuck in the snow because of the bad weather conditions. And You are I was welcome home to listen to your join us. programme because, as I'm sure much of the community in England, we all watch your programme avidly. The point I'd like to thank you, first of all, actually, for raising such a, as usual, important and relevant topic. Thank you. And I think it is important that we take a part in public life. And I don't know why we as Muslims, as a collective body, don't have more of a say in the way that, say, our councils are run, the way our schools are run. I'm not just talking about the sectarian schools, I mean public schools, because Yes, that's where most of us go. Yes. In the past we Yes. were a minority, but I feel in places like Manchester, Bradford, Birmingham, we are a majority now. Near enough, yes. And we should have a say, we should have a right, but I feel like we don't have a public voice because we don't have speakers like yourself who are well-spoken, literate and well-educated like yourself, unfortunately, in every community. I saw your speech last week when you were at the protest for the unlawful killings in Quetta in Pakistan, and you spoke very eloquently and you spoke beautifully. And I feel that if there were more people like yourself, then we might have a greater voice, because it's very depressing when things happen. For example, a prime example is when the member of the British National Party became a member of the European Parliament. Griffin, yes. Whereas if we had all rallied round at that time and there had been public awareness and we'd all have voted, Absolutely. then that would not have happened. Absolutely. Please carry on. I think the call is gone, but as she's Al-Baneen made a very, very eloquent point. I'll come on to that later for another call on the line. Assalamu alaikum. Who's calling in from where? جی وعلیکم السلام جناب, میں سید شبیر زیدی بیلجیم سے بول رہا ہوں. جناب شبیر صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا, تفصیل میں نہیں جانا ہے, مجھے صرف ایک پروپوزل دینا ہے. سب کی بات صحیح ہے, صرف تمام مسجدیں اور امام بارگاہیں پہلے وہ اپنے ممبرز کی لسٹ بنا لیں اور یہ کمپلسری کر دیں کہ جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں صرف وہی کمیٹی کے ممبرز بنیں گے. پرانے لوگ, ان کی بڑی محنت ہے, بہت کچھ انہوں نے کیا ہے, ان کا بہت بہت شکریہ. سارا اقتدار اپنے نوجوانوں کو دینا چاہیے, جیسا کہ ہم نے یہاں بیلجیم کے اندر کیا ہے. حکومت بیلجیم نے پچھلے سال تمام مساجد کے اندر یہ کیا کہ وہ جس کمیٹی بنے گی اور وہی لوگ اس میں حصہ لیں گے جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں. کیا بات ہے. یہی چیز ہوگی تو وہ آگے لے کے جائیں گے, اور ان کی سوچ کھلی سوچ ہے. یہی پیغام تھا. آئندہ ہفتے بھی کیجیے گا. 2-3 اور پروپوزل ہے, وہ میں بعد میں آپ کو دوں گا, وقت کم ہے. بہت بہت شکریہ, خدا آپ کو خوش رکھے, اور والسلام. والسلام جناب, بہت مہربانی آپ کے. آپ بیلجیم سے کال کر رہے تھے. یہ بھی ایک نیا پہلو ہے. دیکھیں آپ, پہلو نیا تو نہیں ہے لیکن یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اگر آپ یہاں کے بچے ان کو موقع دیں آگے آنے کا تو یقیناً وہ آگے بڑھیں گے, ہمارا نام روشن کریں گے, ہماری جگہ پہ وہ بولیں گے اور ہم سے بہتر بولیں گے, وہ ہم سے بہتر کام کریں گے, کیونکہ اس معاشرے کو, اس سوسائٹی کو ہم سے وہ بہتر جانتے ہیں. تو ہماری جو پہلی کالر تھی ام البنین,
وہ یہ کہہ رہی تھی کہ کلیکٹیولی جو ہماری سوچ ہے ہمیں اس کو اکٹھا کرنا ہوگا، اور اگر اچھے لوگ جو ہیں ان کو ہم موقع دیں تو یقیناً ہماری کمیونٹی جو ہے وہ آگے بڑھے گی اور بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ یہ جو سوچ ہے، دیکھیں، اپنے سے بہتر کسی کو سمجھنا یا ماننا یہ آپ کی اپنی کمزوری نہیں ہے، اس سے آپ کمزور نہیں ہوتے، بلکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو ذہن ہے وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ جہاں پہ آپ کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے دوسرے بندے کی حد شروع ہوتی ہے۔ یہ ارتقاء ہے، اسے ارتقاء کہتے ہیں، آگے بڑھنا اسے کہتے ہیں کہ جہاں پہ ایک بندے کی صلاحیت ختم ہوتی ہے وہاں سے دوسرا اٹھا لیتا ہے چیز کو۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم جس جھمڑ میں لگے ہیں اسی میں لگے رہیں گے ساری زندگی، ہم آنے والی نسل بھی یہی کرے گی۔ میرے پاس ایک اور کال ہے۔ السلام علیکم، ہوز کالنگ ان فرام ویئر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے؟ ملک یعقوب عرض کر رہا ہوں بلیک برن سے۔ السلام علیکم ملک صاحب، کیا کہنا چاہیں گے جناب آپ؟ ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ آج آپ کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ مسلمانوں نے اسلام کو صحیح معنی سے سمجھا ہی نہیں۔ جی، ہم نام کی خاطر کام کرتے ہیں، کام کی خاطر نہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے جی، کہ ہم بھی جو کہ محمد و آل محمد کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم میں بھی کلیکٹیو ویژن ابھی تک پیدا نہیں ہوئی۔ میں اگر غیر محتاط نہیں بلکہ محتاط اندازے کے مطابق عرض کروں جی، کہ عزاداری پر جتنا خرچ ہوتا ہے ان 2 مہینوں میں، جی، اگر اسے کلیکٹیو ویژن کے ساتھ خرچ کیا جائے اور خطبہ حضرات کو جانچ پڑتال کر کے، کیونکہ شہادت عظمیٰ ہی اس وقت ماشاءاللہ اسلام کی ترجمانی اور تبلیغ کا کام کر رہی ہے، بے شک، جی، لیکن اگر شہادت عظمیٰ کی ترجمانی کرنے والی زبان محمد و آل محمد کی تعلیمات کا عملی اور علمی نمونہ پیش نہ کر سکے تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے۔ اس وقت 1400 سال گزر گئے، 11 امام گزر گئے، 12ویں کا انتظار ہے، اور اگر آج آپ تک بھی ہم اذان و صلات کے مسائل میں الجھے رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ائمہ طاہرین اور 1,24,000 پیغمبروں کی محنت اور ان کی تبلیغ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جی، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر یہ اتہام ہے کہ وہ ہمیں اذان اور تشہد میں کیا پڑھنا ہے اور نماز میں کیا پڑھنا ہے وہ بھی نہیں بتا گے۔ آج ہم کس بات پر آپس میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، صرف اس بات پر کہ تم علی ولی اللہ کے قائل نہیں۔ ارے بھائی، جو علی ولی اللہ کا قائل نہیں وہ مومن کیسے ہو سکتا؟ تو یہ باتیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ خطبہ حضرات سے آتی ہیں اور آزاداری سے آتی ہیں۔ اگر آزادار صحیح معنوں میں محمد و آل محمد یہ سمجھ لیں کہ ہم نے قیامت کے دن ائمہ طاہرین کے حضور پیش ہونا اور ہمارے اعمال جیسا کہ ہمارا ایمان ہے، ہر روز امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور اگر یہ احتساب ہم دل سے مان لیں تو پھر احساس مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے کہ ایک ہی ٹھوکر لگی ہوئی۔ اس وقت ہم پاکستان میں کتنے کروڑ ہیں؟ اگر 18 کروڑ یا 20 کروڑ پاکستان کی مجموعی آمدن ہے، آبادی ہے، تو ہم 5 کروڑ ہیں، تو 1/4 وی آر اے فورس۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے خطباء میں، ہمارے علماء میں، ہمارے اکابرین میں وہ ویژن نہیں آیا جس کا تقاضا ہم سے قائم آل محمد اجل اللہ فرج شریف فرما رہے ہیں۔ وہ تو قبضہ تلوار پر ہاتھ رکھ کر خون کے آنسو رو رہے ہیں کہ کب وہ حالات پیدا ہوں کہ میں ظہور کر کے اذن ملے اور اپنے جد مظلوم کا انتقام لوں اور اسلام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دوں۔ ہم میں ہی کمی، ہم ہر روز یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں قائم آل محمد کا امان اور انصار اور ان کی زیارت سے مشرف فرما، لیکن کون ایسا آدمی ہے جو امام علی مقام اگر ظہور پذیر ہو جائیں تو کون اپنے گھر میں لے جائے گا؟ ہم ابھی تک اپنے گھروں کو اس طرح نہیں بنا سکے کہ امام علی مقام کا استقبال کر سکے، اور جب تک یہ ویژن نہیں پیدا ہوگا
ہم وہ کولیکٹیو اپنے مسائل جو ہیں اپنا وہ مقصد حاصل نہیں کر سکتے جس کا ہم سے امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف تقاضا فرما رہے ہیں. اخلاق محمد میں جب تک ہم میں نہیں آئیں گے اس وقت تک بات نہیں ہوگی. ملک صاحب بہت مہربانی آپ کی کال کی. محمد اللہم صلی علی محمد. ملک صاحب بہت مہربانی آپ کی کال کی, بڑی زبردست آپ نے آخر میں بات کی ہے اور آخر میں یہی بات ہونی چاہیے تھی. میں تھوڑا سا خلاصہ بیان کروں گا. میں نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے یا یہ ہونا چاہیے, لیکن آج میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم نے اس ملک کا ایک حصہ بننا ہے جو ہم ہیں, اگر ہم نے ظاہری طور پہ اس ملک کو اپنا ماننا ہے, اپنا سمجھنا ہے, اپنی اولاد کے لیے ہم نے بہتر سے بہتر کرنا ہے, اپنا مقام یہاں پہ بنانا ہے, تو پھر ہمیں پبلک لائف میں ایز اے کلیکٹیو آگے بڑھنا چاہیے. میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. ہم آگے بڑھیں, اپنا مقام ہم نے خود حاصل کرنا ہے, ہم نے آگے بڑھ کے اسے اپنے ہاتھوں سے لینا ہے, اور پھر پتہ چلے گا کہ مسلم کمیونٹی یو کے کا حصہ ہے. پھر کسی کی مجال نہیں ہوگی ہمیں ٹیررسٹ کہنے کی, کسی کی مجال نہیں ہوگی ہمیں فارنر کہنے کی یا کالا کہنے کی. یہ سب ہم نے خود کرنا ہے. پروگرام اختتام پہ پہنچ رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی, لیکن ہدایت اپ ڈیٹ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی آج, کیونکہ آج پھر میری ڈیوٹی ہے. مولانا آزاد کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے آؤں گا. انٹل دین, خدا حافظ.